खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपको सईद काजी और मेरे साथ हैं मियाँ शाहिद साहब जो कि मेरे को होस्ट हैं, और हमारे आज बहुत मौजूद मेहमान मुनीफ फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया। मगर हम पहले रन डाउन और फिर स्ट्रेट उनकी तरफ जाएंगे। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से क्यों मायूस है? जरदारी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया मौलाना आप वोट दें ना दें मगर हम आपके साथ हैं। ये क्या मामला है? 25 तारीख के बाद भी क्या कोई आइनी तरमीम हो सकती है? उधर 25 तारीख की डेट भी बड़ी अहम है क्योंकि क्या चीफ जस्टिस जो हैं उनका कभी नोटिफिकेशन होने वाला है या क्या सिलसिला है? दीगर IPPs भी से भी क्या जान छुड़वाई जा सकती है या इनको सेफ एग्जिट दिया जा रहा है आफ्टर रीपिंग ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़? यकीनन नाजायज़ जो जिस तरह से रिपोर्टें आ रही हैं, तो क्योंकि इनके खिलाफ एक इंक्वायरी भी हुई है। और सौदी वलीयत से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, दुनिया भर भी जंग के साए छाए हुए। मुनीफ फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक साहब अभी हम ऑफ दी एयर बात कर रहे थे और आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि चीज़ें ब्लॉक हुई हैं, अगर मैं पंजाबी में कह दूँ तो लगता है सब कुछ एक जकड़बंद में आ चुका है, कोई हिल जुल नहीं रहा, जो है मखदूश हो रहे हैं हालात पोलिटिकली, और एक जिसे आप कहते हैं इंस्टेबिलिटी इज़ गोइंग ऑन। Do you see any qualitative change or any reason prevailing by all these so-called stakeholders? बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए काजी साहब, मुझे लगता है तज्जियाती तौर पर अगर इसे देखें तो बहुत सारी चीज़ें किसी निज़ाम के लिए लाज़िम व मलज़ूम हो जाती हैं। बेशक इरिटेंट्स मौजूद हों, इस वक्त अगर देखें तो बादियों नज़र में एक तलखी ज़रूर पाई जाती है। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में मसाइल अपनी जगह है। तहरीक इंसाफ की जमात के साथ मसाइल शायद कम है, लेकिन इमरान खान साहब की ज़ात के साथ तो मसाइल अभी भी वहीं पर हैं और इशूज वहीं पर खड़े हैं जहां पहले थे। तहरीक इंसाफ हैसियत जमात एग्जिस्ट कर रही है और मेरे ख्याल में करती रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बन चुकी है, सिस्टम का हिस्सा है, विद फ्यू इनएक्यूरेसीज और प्रॉब्लम्स अभी तक एज वी स्पीक। अभी तक तो उसके कहीं जाने का कोई तुक नहीं बनता और ना ही वो कहीं जा रही है। जहां तक बात है आगे का, तो जो आपने अपने इंट्रो के अंदर भी बातें कहीं, इस वक्त सबसे बड़ा मसला आईनी तरमीम के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक ये कि अदलिया 25 के बाद मंसूर अली शाह साहब जब चीफ जस्टिस बनते हैं तो वो फौरी तौर पर पिटिशन लगाएंगे अपने पास और इलेक्शंस को कलअदम करार दे देंगे। ये खदशा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक वफाकी वजीर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब को, और चंद और लोगों ने ये बात ज़रूर की। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए और कि अगर ये हो जाता है और इसको फिर ये सब होने दिया जाता है तो मैं उसे रेवोल्यूशन से कम नहीं समझूंगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर मैं आपके सामने अर्ज करूं तो वो ये है कि जनाब मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस बन भी जाते हैं और आईनी तरमीम भी 25 से पहले नहीं होती तो बहुत कुछ जिसके बारे में हाइप की जा रही है शायद वो नहीं होगा और बिजनेस एज यूजुअल होगा और आईनी तरमीम 25 से आगे भी जा सकती है। हेवंस वोंट फॉल। और शायद ये तासुर भी अब हमें गुफ्तगू करने से, ये मैं बहसियत एक सहाफ़ी खबर के आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि ये तासुर हुकूमत पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर तरीन तबका है उनकी जानिब से कि कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, और अगर कोई क्रूसेड करना चाहेगा, कोई एडवेंचर करना चाहेगा तो निज़ाम उसको कभी कबूल नहीं करेगा और ना ही करने दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मुनीफ साहब का खदशा है। इसी बात को हम ले लेते हैं कि क्या हुकूमत या हुकूमती इत्तेहाद जो है वो नज़र आ रहा है कि जैसे संजीदा नहीं है, वो इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की जो कोशिशें हुई हैं वो बड़ी सतही सी नज़र आती हैं। दूसरी जानब जो है PTI का वफ़द जो है रोज़ाना वहाँ बैठा होता है। मियाँ नवाज शरीफ नहीं मिले, आसिफ अली जरदारी जब मिले तो उसमें कोई बात नहीं हुई। क्या ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत ये हुकूमती इत्तेहाद ये चाहता है कि मौलाना को मनाए कोई और? कामयाबी होगी तो क्रेडिट लेंगे, नाकामी होगी तो फिर मजलूम बन जाएंगे। देखिए मौलाना साहब का एक्चुअली इशू ये है कि मौलाना साहब को इस बात से भी प्रॉब्लम है कि उन्हें कोई और क्यों अप्रोच करता है। यानी जब मोहसिन नकवी साहब तशरीफ ले जाते हैं तो मोहसिन नकवी साहब को वो ताकतवर हलकों के एक स्टेक होल्डर के तौर पर लेते हैं। शायद मौलाना साहब को ये बात भी पसंद नहीं आती, लेकिन मौलाना साहब ने चंद बातें उनकी उसूली है बादियों नज़र में और वो उन पर नेगोशिएट नहीं करना चाहते। वो आईनी अदालत का क़याम चाहते हैं, लेकिन कुछ ख़ास शख्सियात के हवाले से वो इतने ज़्यादा फोकस नहीं है और उनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उनके बगैर भी हो सकती हैं। यानी काजी फैज़ ईसा साहब के बगैर भी आईनी अदालत बन सकती है और जजेस तैनाती का तरीका, उसके ऊपर उनके खदशात ज़रूर हैं, मामलात ज़रूर हैं, मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। लेकिन
ایشو یہ ہے کہ یہ آئینی عدالت کا معاملہ کیا صرف حکومت کے لیے ہے، کیا صرف یہ حکومت، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم جو اتحادی اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. یہ کلی طور پر اس وقت ایک کنسنسس ہے، اور اس میں پاکستان کے طاقتور حلقے بھی اس بات پر بالکل ان کا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے چند جج صاحبان بصد احترام، یہ ان کی رائے ہے، اور میں بحیثیت خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ان کا خیال ہے کہ جی وہ جج صاحبان جسٹس ڈسپینس نہیں کر رہے، وہ اپنے سیاسی کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے پولیٹیشنز ان روب ہیں وہ، اور انہوں نے اپنی جو ٹلٹ ہے ٹورڈز پاکستان تحریک انصاف، اس کی لیکن منیر صاحب یہ ترمیم ہوگی کیسے؟ کیونکہ میجک نمبر کہاں سے آئیں گے؟ دعویٰ تو کیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ان کے پاس 12 ارکان اسمبلی آ جائیں گے، 6 سینیٹر آ جائیں گے، لیکن کیسے آ جائیں گے؟ کیا ہے کوئی ایسا سچویشن کہ حکومت دیکھیے جب کچھ ہونا ہو میاں شاہد صاحب تو وہ ہو جاتا ہے، اور جب کچھ نہیں ہونا ہوتا تو وہ تمام تر وسائل کے باوجود بھی نہیں ہو پاتا. لیکن اس وقت جو دعویٰ ہے، دیکھیے نمبرز ایگزیکٹلی نہ ان کی حاضری میں لگا رہا ہوں، نہ آپ لگا رہے ہیں، نہ قاضی صاحب لگا رہے ہیں، لیکن شاید استفاع طریقہ کار ڈنڈے سوٹے والا نہ ہو، شاید محبت استوار کی جائے، محبت والا سلوک کیا جائے، محبتیں بڑھائی جائیں، محبتیں بانٹی جائیں، اور ان محبتوں کے بانٹنے کے بعد چند محبتیں واپس لی جائیں ان دا شیپ آف ووٹس. تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے جب اب میں اور آپ یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو شاید بہت کچھ چل بھی رہا. منیر بھائی، میں چونکہ وقت کی کمی کے باعث میں چاہتا ہوں بہت زیادہ استفادہ آپ سے کر سکوں. پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یاد ہے نا ہم جوانی میں ایک بڑا شعر پڑھتے تھے کہ ایک تم ہمارے نہ ہو سکے ورنہ اس زمانے میں کیا نہیں ہوتا. حضور موجودہ آئین، موجودہ سپریم کورٹ کی شکل میں یہاں کیا کچھ نہیں ہو سکا جو زمانہ بعد از ترمیم کے بعد ہو جائے گا. یعنی بات تو ایک ڈس فنکشنل سسٹم ہے، چل نہیں رہا، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جکڑ بند ہے. تو یہ جو اوپر سے آپ کاسمیٹک چینجز کریں گے، ساڈا بندہ آ جائے، ساڈا کیڑا بندہ ساڈا نہیں تو کیڑا کام ہے جڑا تسی کر سکے ہو. ڈونٹ یو تھنک اٹ از این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی؟ اور اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کو سوچ نہیں رہے ہم، اور ایک بےمانی قبضے کی، ایک پلاٹ پر قبضے کی جنگ بنا رکھی ہے. قائد صاحب پہلے تو میں پروٹیسٹ کروں گا آپ سے کہ میری اور آپ کی جوانی کا جو ٹائم فریم ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے. جناب میرے تو بہت بڑے نہیں، میں تو اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب میں مانامہ منجو داڑوں میں کام کرتا تھا. بالکل قدیم ہے، بہت قدیم ہے. ہم تو آج کل کے سر میں کہ چلے ذرا لائٹر نوٹ پہ آپ سے یہ بھی کہا. جی جی جی. لیکن سر بات یہ ہے کہ یہ آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیں جو پینڈنسی ہے، جو لا کمیشن کی رپورٹ تھی، اس میں تو جو پینڈنسی 80% ہے وہ تو لوور کورٹس میں، اوپر کے مسائل تو کم ہیں. لیکن چلیں اگر میں اس آرگومنٹ کو مان بھی لوں، جہاں یہ معاملہ جا چکا ہے قاضی صاحب، اس میں یہ نہیں ہو، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ ترامیم ساری غلط نہیں، ترامیم اچھی بھی ہیں اور کچھ ترامیم بہت اچھی ہیں، ہونی چاہیے، کچھ معاملات کو بہتر ہونا چاہیے. لیکن جب نظام اس طرح کا ہو اور وہ اس میں اتنے فالٹ لائنز نظام میں پیدا ہو جائے، تو جو طاقتور فریق ہے وہ اپنی پوزیشن کنسولیڈیٹ کرتا ہے، اسے آگومنٹ کرتا ہے ود ایڈیشنل فورس، ایڈیشنل لیئرز. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس وقت بھی یہی ایکسرسائز ہو رہی ہے. ود ایوری پاسنگ ڈے ہم اسی طرف جا رہے ہیں. جو پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے وہ تو کور ایشو ہے نا، وہ آپ نے اسے ڈسفنکشنل نظام منیر بھائی ایک اور بات آپ کا اینگل، ایک میں تھوڑا سا ایک اور اینگل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. عام طور پر تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب آپ ویک ہوتے ہیں، آپ کو کانفیڈنس نہیں ہوتا، آپ کمزور ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ طاقت اپنے ہاتھ میں لے کے، یہ ناطاقتی کا سب سے بڑا جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ میں ساری طاقت لے لوں اور وہ آتی نہیں ہے بیچاری طاقت. کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ آپ کی آبزرویشن اور آپ کا انالیسس اپنی جگہ اس میں بڑا وزن ہے، لیکن جو طاقتور ہے، مسئلہ یہ ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جو طاقتور ہے اور اگر کسی کی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس ظاہری بات ہے پھر اس کے ساتھ اگر طاقت بھی اٹیچڈ ہے، تو پھر وہ میں آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں، بہرحال انہوں نے وہ کرنا ہے جو معاملات جس طرح سے طرف جا رہے ہیں. کیونکہ اس وقت قاضی صاحب جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے نا وہ یہ کہ جی دیکھیں یہ جو آپ ججز اور جی آئین میں یہ اور ججز کو آپ ان کے خلاف یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں، نظام یہ کہتا ہے کہ جی ملک ترقی کر رہا ہے،
मुल्क में मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, इकोनॉमिक टर्न अराउंड, हम वी आर आउट ऑफ द वुड्स। मुनीफ साहब, मेरे दो सवाल हैं, दो पहलुओं से सवाल है मेरे, कि अगर आईनी तरमीम हो जाती है तो ये कहा जा रहा है कि वो जो 8 जजेस साहबान हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे, ये भी एक प्रवेल कर रही है सोच। दूसरी जानब अगर ख्वाजा आसिफ के जो खदशात हैं वो उसी तरह हो जाते हैं जिस तरह वो खदशात का इजहार कर रहे हैं, तो क्या वो फैसले माने जाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है आपका मियां साहब, ये वाकई बात दुरुस्त है। देखिए, हमारे पास प्रेसिडेंट मौजूद है कि 2 फैसले तो ऐसे हैं जो इन फील्ड हैं। अपने वक्त में एक फैसला बंदियाल साहब ने दिया था 2 सूबों में इंतखाब कराने का, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, मैंने सबसे पहले इसके हवाले से बहसियत साफ़ी खबर ब्रेक की कि इस फैसले पर अमल दरामद करने का किसी का कोई इरादा नहीं और नहीं अमल दरामद होगा। आप जो 12 जुलाई से आज हम तकरीबन 12 अक्टूबर के पास आ चुके हैं कि आपको उस पर अमल दरामद होता हुआ नजर आया? जवाब नफी में है, नहीं हुआ। आगे भी अगर इस तरह का कोई काम चीफ जस्टिस नए जो अगर आ जाते हैं और अगर उनकी जानिब से किया जाता है तो ना सिर्फ उस पर अमल नहीं होगा बल्कि उसका रिएक्शन बड़ा कोई और स्ट्रॉन्ग किस्म का आ सकता है। अच्छा, क्या अच्छा, ये आप जो थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे कि क्या पॉलिटिशियंस इन रोब, तो ये किसी एक धड़े के बारे में तो कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो हमें स्प्लिट नज़र आती है उसमें जो इस वक्त तक का रूलिंग धड़ा है या जो इस वक्त तक कंट्रोल कर रहे हैं 25 तक करते हैं या उसके बाद, कहानी तो उधर भी वैसी है। बिल्कुल काजी साहब, यही तो इशू है ना जी, कि जब हम डिस्टिंक्ट डिवीजन की बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल चंद जज साहिबान वो टिल्टेड हैं बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ, एग्जीक्यूटिव की तरफ, वेयर एज हुकूमत ये समझती है कि जो बाकी जज साहिबान हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ टिल्टेड है। तो ये जो डिवाइड है, नॉट ओनली इज इट डिस्टिंक्ट, अलाउ मी टू से विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट, कि ये बड़ी ताफुन ज़दा डिवाइड है। और ये इससे बजाय इसके कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की खुशबू आए कहीं से, यहाँ से तो इस लड़ाई के अंदर ये तो ताफुन ज़दा चीज़ है और इससे तो ताफुन बर्पा हो रहा है माहौल के अंदर। डू यू सी साहब, आपके कमेंट्स चाहूँगा कि चंद दिन पहले हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब और मोहसिन नकवी साहब एक दूसरे के खून के प्यासे नज़र आ रहे थे और आज वो बेहतरीन अंदाज से अच्छे बच्चों की तरह बैठे हुए थे। ये किस तरह हुआ सर? ये इस तरह किसने इनको इकट्ठा करके बिठाया? दूसरा, क्या अगर इसी को देखा जाए तो क्या बानी पीटीआई के साथ भी कोई बातचीत हो सकती है? नहीं, बानी पीटीआई के साथ तो आज तक का मौक़िफ़ और पॉलिसी वही है जो कि 2 साल पहले से थी, 1.5-2 साल तक इस्टेब्लिशमेंट की, उसमें तो कोई स्ट्रेटेजिक लेवल पे तब्दील नहीं आया। गंडापुर साहब निज़ाम का हिस्सा है, एवरीथिंग इज लॉक्ड। इस वक्त गंडापुर साहब की हुकूमत मौजूद है और निज़ाम ने उनसे काम लेना है। उनको बताया ये भी जाता है कि आप ये चढ़ाइयाँ छोड़ें, वो अपने सूबे को देखें, इट्स वंस ऑल ओवर अगेन अ टेररिज्म इन्फेस्टेड एरिया। सो आप वहाँ पर हालात बेहतर करें, आप रियासत का एक इकाई है और आपने बहसियत हुकूमत वहाँ डिलीवर करना है, तो बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव डिलीवर कीजिए। आप जो सपोर्ट आपको कोर कमांडर पेशावर देंगे या वहाँ पर फौज देगी वो आपकी डिस्पोजल पर है, आप लें, अमनो अमान भी कायम करें, जहाँ आपने असर्ट करना है वहाँ असर्ट करें, जहाँ पर आपने गुफ्तगू करनी है वहाँ गुफ्तगू करें। लेकिन बियॉन्ड दिस कोई और इस वक्त कोई स्ट्रेटेजिक लेवल टॉक्स बिटवीन पीटीआई एंड गवर्नमेंट नहीं हो रहे, बिटवीन पीटीआई एंड एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो रहे, और इस वक्त मुझे ऐसा होता हुआ आगे नजर में नहीं आ रहा। Munif Farooq Saab, it is always a great pleasure to have you and thank you very much for sparing your time in your very busy schedule था आपका आज। नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट था पहला। दूसरे अगले सेगमेंट में जाएंगे, बड़ी अहम खबरें हैं, IPP से बात करेंगे, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो सरबराह हैं उनको FIA क्यों बुला रही है उस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ठेके में जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि कोई खेल हुआ है वो क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट खबरें हैं। हमारे साथ रहिए, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, बेशुमार कहानियां हैं हमारे यहाँ जो होता रहा, और ये किक बैक्स की जो बात होती है, गलत या सही स्टोरीज तश्तज़बाम भी होती रहीं, और हत्ता कि ये भी हुआ कि हमारे मुल्क में ठेके लेने वालों ने अपने मुल्क में रिश्वतें दे के पाकिस्तान से ठेके खरीदने की सज़ा 5-5 साल कैद
قید کاٹی. کیس ان پوائنٹ اس سلسلے میں ڈائیوو کے چیف کا ہے جنہوں نے جہاں سڑک بنائی تھی. خیر یہ تو بسائڈ دا پوائنٹ ہے, مگر جس سٹوری پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں جو آج کل اخباروں کی زینت بنا ہوا ہے وہ اسلام آباد میں ایئرپورٹ کے جو ٹھیکہ تھا, جس میں ایک کمپنی نے دعویٰ کیا اور عدالت کو بھی موو کیا کہ انہیں جان بوجھ کر روک لیا گیا کہ وقت پہ وہ ٹینڈر نہ دے سکیں, اور ایک دوسری پارٹی جو ترکی کی تھی, خیر سے لاہور کی صفائی بھی ترکی ہی کرتا ہے, اس میں بھی بات کریں گے کہ لاکھوں کا ڈھیر کیسے بنا, اور اس پر بھی بڑی سٹوریاں تشت ازبام بھی ہوئی, سامنے بھی آئی, مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا. مگر اب یہ میاں صاحب کلیم کیا جا رہا ہے اور وہ عدالت میں بھی چلی گئی ہے پارٹی کہ جناب ہمیں گارڈز نے باہر روک لیا تھا. ان کے مطابق یہ اخبار میں بھی آئی ہے, یہ ایکسپریس نیوز میں بھی چھپی ہوئی ہے کہ جب وقت گزر گیا ہم اندر گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کا ٹائم لیپس ہو گیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے فیورٹ لوگوں کو ٹھیکہ دے دیا گیا. یہ الزام جھوٹ کا پلندہ ہی ہوگا میاں صاحب, جس طرح باقی سارے ہم جھوٹ کے پلندے قرار دیتے رہے ہیں. قاضی صاحب دیکھیں, اس میں جو پریس ریلیز آئی تھی اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو دوسری کمپنی تھی وہ ٹیکنیکل طور پہ ناک آؤٹ ہو گئی اور اس کو آؤٹ کر دیا گیا. اب ٹیکنیکلی وہی جو بات آپ کر رہے ہیں وہی تھی کہ ٹیکنیکلی ان کو باہر روکا گیا ہوگا, اور پھر وہ جو ہے وہ وہاں پر پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے ہوں گے, اور پھر ان کو جو ہے وہ دوڑ سے باہر نکال دیا گیا. ترکی کے کمپنی کو دے دیا گیا ہے ٹھیکہ, اور اسلام آباد جو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے, انٹرنیشنل ایئرپورٹ, جو کہ بڑے ہی مہنگے داموں بنایا گیا تھا. آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی بڑے سکینڈلز جو تھے وہ سامنے آئے تھے اور باہر آئے تھے کہ جو مٹی کا سکینڈل جو تھا, وہ جو مٹی جو کروڑوں کے اربوں روپے کی مٹی آئی تھی, وہ بھی یاد ہے نا آپ کو؟ جی قاضی صاحب, مٹی بھی آئی تھی, رن وے جو بنا تھا اس میں بھی دراڑیں پڑ گئی تھی, اور رن وے مہنگا ترین رن وے ہے جو بنایا گیا تھا, لیکن وہ بن گیا, اور بننے کے بعد جو ہے وہ چل رہا تھا اور اچھا چل رہا تھا. لیکن اچانک جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہم اس کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. پوچھا گیا کہ کیا آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں؟ نہیں, انہوں نے کہا آؤٹ سورس کر رہے ہیں. تو آؤٹ سورس کے لیے ابھی جو ہے وہ کام تقریباً جو ہے مکمل ہو چکا ہے. ایک کمپنی جس کو دیا جانا تھا اس کو ٹھیکہ جو ہے وہ تقریباً دیا جا چکا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا پروسیس اب کمپلیٹ ہونا ہے, جو کہ فارمیلٹی ہوتی ہے اس کو فارمیلٹی کہا جائے گا. چلیں یہ تو ہوا. آئی پی پیز کی طرف آتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اب کچھ آئی پی پیز کو سیف ایگزٹ دینے کی کوشش ہو رہی ہے مبینہ طور پر, کیونکہ انہوں نے خربوں تو کھا لیے, تو اب وہ ہضم کرنے کے لیے ان کو رستہ دیا جا رہا ہے, یا یہ کیا ہو رہا ہے میاں صاحب؟ دیکھیں, آج بڑا ڈنکا بجایا گیا ہے اور خوشخبری سنائی گئی ہے قائد صاحب کہ 5 آئی پی پیز جو ہے وہ ہم بند کر رہے ہیں 1 اکتوبر سے. آئی پی پیز قائد صاحب 2400 میگا واٹ کے ہیں, جس میں ہپکو ہے, اے ای ایس لال پیر ہے, اٹلس ہے, اور سبا اور روش پاور ہے. یہ آئی پی پیز نے اب تک جتنی کیپیسٹی پیمنٹ لے لی ہے, اور اب تک جو ہے وہ جتنا انہوں نے کھانا تھا وہ کھا لیا ہے, جتنا انہوں نے 17% کی بجائے 35% انہوں نے منافع لے لیا ہے, اس کی ریکوری ہونی چاہیے تھی, لیکن اس کی ریکوری نہیں ہوئی. ان کو آرام سے جو ہے رستہ دے دیا گیا ہے, بند کر دیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ 411 ارب روپے کی بچت ہوگی, اور اس میں 60 ارب روپے کا جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ میں کمی آئے گی. اس میں میرے پاس کچھ فگر ہیں کہ انہوں نے 2023-24 میں قائد صاحب 98 ارب بجلی جو ہے وہ یونٹ بجلی پیدا کی, جس کی صرف لاگت جو ہے 1198 ارب بنتی تھی. لیکن جو کیپیسٹی پیمنٹ دی گئی قائد صاحب وہ 1929 ارب روپے دی گئی, یعنی 1100 ارب روپے کی بجلی انہوں نے دی, اور ہم نے 1929 ارب روپے کی ان کو کیپیسٹی پیمنٹ صرف 1 سال میں دی, اور 1 سال میں انہوں نے اتنا پیسہ کمایا. اور اس سے پہلے یہ کب کے ہیں؟ یہ 1994 کے ہیں. وہاں سے لے کر اب تک یہ تو اتنا پیسہ کما چکے ہیں کہ ہمارے کئی بجٹ اس میں کھپ گئے, لیکن اب ان کو خیر دے دیا گیا ہے راستہ, اور حکومت کہتی ہے, کلیم کرتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی. جو توانائی کے وزیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ 100 ارب روپیہ بچے تو 1 روپیہ جو ہے وہ قیمت کم ہوتی ہے قائد صاحب, اور 2000 ارب کی سبسڈی کیپیسٹی پیمنٹ ہم نے اگلے سال دینی ہے. ایک اور سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو روزانہ مس ہو جاتی ہے, کیونکہ ماشاءاللہ یہ غضب کی داستانیں اتنی ہیں کہ کیا کریں. یہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی سٹوری ہے. نیشن میں آج اس کا اداریہ بڑا خوبصورت لگا ہوا ہے, بڑی خوبصورت سرخی کے ساتھ. ایف آئی اے طلب کر رہی ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے جو ہیڈ ہیں سم رؤف صاحب کہ جناب تشریف لائیں اور بتائیں آپ کے خلاف شکایت یہ ہے کہ آپ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بھی چلاتے ہیں اور ساتھ اپنی فارماسیوٹیکل کمپنی بھی چلا رہے ہیں. یہ غلط ہو سکتا ہے الزام, مگر ایف آئی اے نے کہا ہے کہ آ کے ہمیں ایکسپلین کریں, مگر ہم
انہوں نے ابھی تک زحمت نہیں کی وہاں ادھر جانے کی. تو ماشاءاللہ کوئی ہماری بربادیوں کی داستان کوئی اتنی پراسرار نہیں ہے میاں صاحب. میرا خیال ہے اٹ از ریٹ لارج آن دی وال. میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب یہاں پر دیکھیں باقی ایک ایک محکمہ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے جو سربراہان ہیں ان کی پرائیویٹ کمپنیاں اپنی انہوں نے پیرلر بنائی ہوئی ہیں اور وہاں پر وہ کاروبار کرتے ہیں, اسی ادارے سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اسی ادارے سے لائسنس لیتے ہیں اور وہاں پر کاروبار کرتے ہیں. اور ایف آئی اے, جہاں تک ایف آئی اے کی بات ہے, وہ صرف طلب ہی کرتا ہے. اس میں آج تک آپ نے قائد صاحب دیکھا ہے کوئی کہ ایف آئی اے نے کسی کو طلب کیا اور اس کو کیفرے کردار تک پہنچایا ہو؟ آج کوئی نہیں لگا سکتا. میں نے تو سمجھتا ہوں کہ میں نے اگلی سٹوری پہ آنا ہے, آپ سے اگلی سٹوری میں نے پوچھنی ہے سعودی عرب کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے. ہمیں تو ڈر یہ ہے کہیں ان کے گھر بھی جا کے سارے یہ بایو میٹرک لے کے وہاں سے ہی ان سے ضمانت نہ ہو جائے, کیونکہ یہاں تو ہر جگہ پہ ایئرپورٹوں میں بھی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. جی میاں صاحب یہ کیا خبر ہے؟ سعودی کچھ پیسے آ رہے ہیں, اس میں سنا ہے بڑی ایک ٹیکس چھوٹ بھی دی گئی ہے. دیکھیں قائد صاحب یہ جو سعودی عرب کی انویسٹمنٹ ہے نا, یہ سارے کا سارا, میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ سارے کے سارا کریڈٹ جو ہے وہ آرمی چیف کو دینا چاہیے. کل رات کو بھی اور اس سے پہلے بھی آرمی چیف نے اس پر بڑی محنت کی ہے. کل رات کو باقاعدہ قائل کیا گیا ہے سعودی ڈیلیگیشن کو, اور اس سے پہلے آرمی چیف نے جتنے بھی دورے کیے سعودی عرب کے, وہاں پر قائل کیا گیا سعودی انویسٹمنٹ جو کرنے والے کمپنیاں ہیں ان کو اور سعودی گورنمنٹ کو کہ پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کریں. آپ نے دیکھا بہت سا دیر لگ گئی سعودی وفد کو آتے ہوئے, اور یہ سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ آرمی چیف کا ہے کہ آرمی چیف کا سید عاصم منیر نے یہ ساری ایفرٹ کیا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر بعد آج رات کو 27 جو ایگریمنٹ ہیں وہ سائن ہو جائیں گے. یہ 27 ایگریمنٹ جو ہے یہ زراعت میں بھی ہیں, آئی ٹی میں بھی ہیں, کانکنی میں ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں توانائی کے شعبے میں ہیں اور صحت کے شعبے میں ہیں اور ٹیکسٹائل کے شعبے میں ہیں. یہ 27 ایگریمنٹ اگر ہو جاتے ہیں تو 2.2 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ فوری آئے گی. 5 ارب ڈالر سے زائد کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آگے ہونے جا رہی ہے. 80 کروڑ ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈک میں ہونے جا رہی ہے. یہ سارا کا سارا کس کا کریڈٹ ہے؟ حکومت کا تو نہیں ہے. حکومت کا اس لیے نہیں ہے کہ حکومت جب بھی گئی وہاں پر جو ہے سبکی کرا کے آئی ہے, اور جو آرمی چیف ہیں انہوں نے یہ سارا یہ تمام جو ہے جو ہمارے ایک بریک ہے, بریک پہ سے واپس آتے ہیں تو ایک اور اہم ایران کا ایشو بہت خطرہ دنیا کو لاحق ہے. کیا معاملہ ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے جنرل طارق رشید, دفاعی امور کے ماہر ہیں, عالمی امور پر بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کے لیے. حضور یہ فرمائیے کہ ایک تو شروع کرتے ہیں سعودی ولیعہد سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے. ایک ٹینشن یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے اسے ایئر سپیس استعمال کرنی پڑ سکتی ہے, جس طرح انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم حیران کر کے رکھ دے گا اسرائیل کا پوٹینشیل حملہ. تو اس کی کتنی اہمیت ہے, اور پھر ہم بعد میں اس کی کیپیبلٹی اور کچھ اور جو خبریں آ رہی ہیں ایک افواہ کی صورت میں یا پروپیگنڈے کی صورت میں اس پہ بات کریں گے. مگر پہلے اس ملاقات کی کتنی سگنیفیکنس ہے ان دی بیک ڈراپ آف دس ٹینشن وچ از گوئنگ آن ان مڈل ایسٹ؟ دیکھیں یہ بیان تو اسرائیل کے نیتن یاہو صاحب اور ان کے ڈیفنس منسٹر نے دیا ہے, بٹ ان کو ایئر سپیس لازمی مڈل ایسٹ کی استعمال کرنی پڑے گی, اور اس میں عراق تو پہلے ہی اپنی ایئر سپیس تمام قسم کی فلائنگ کے لیے بند کر چکا ہے. اب بیانات اور ہوتے ہیں, ریالٹی اور ہے. ایک ہفتہ گزر چکا ہے کہ ایران نے ان پہ میزائل حملہ کیا تھا. اب اسرائیل جو ہے اس کے لیے بڑا بہت چیلنج ہے کہ کیسے رسپونڈ کرے. اور وہ کل خبر آئی کہ انہوں نے 30 منٹ نیتن یاہو نے جو بائیڈن سے بھی بات کی ہے, اینڈ دیو سیڈ کہ وی ہیو اگریڈ آن سم کنسنسس. تو میرے خیال میں کنسنسس یہ ہوا ہوگا کہ امریکہ کو پتہ ہے کہ ایران بہت قریب ہے نیوکلیئر بننے کے قریب. تو میرا خیال ہے کہ وہ کسی نیوکلیئر انسٹالیشن پہ حملہ نہیں کریں گے, اور اگر حملہ انہوں نے کیا تو وہ ایک فیس سیونگ ہی ہوگا. چل صاحب آپ نے کہا ہے کہ ایران بہت نزدیک ہے. کچھ دن پہلے کچھ افواہ بھی تھی کہ ایران نے کچھ دھماکے کر دیے ہیں زیر زمین, اور اس میں ایک زلزلہ بھی پیدا ہوا ہے. تو کیا وہ افواہ تھی یا کچھ ایران کے پاس ایسا کیپیبلٹی ہے؟ دیکھیں ایران کا جو نیوکلیئر جو پروگرام ہے وہ بڑے عرصے سے کر رہے تھے, اور انہوں نے بڑی اس میں ایڈوانسمنٹ کی ہے اپنی انڈیجنس,
اور یہ سارا پروگرام جو ہے وہ زیر زمین کئی کلومیٹر نیچے انہوں نے اس کے اپنے جو کیپیبلٹی کے جو ہے چیزیں وہاں رکھا ہوا ہے، ان کو بنایا ہوا ہے۔ ایک ضرور انٹرنیشنل میڈیا میں آیا ہے کہ 4.5 یا 4.6 ریکٹر سکیل پہ ایک اس کا انہوں نے اس کو نوٹ کیا ہے سسمیٹک ایکٹیویٹی، اور اس کا ایپی سینٹر بھی یہ رپورٹ ہوا کہ وہ ایران کے جو مین نیوکلیر انسٹالیشن ہے جو اس کے نزدیک ترین کہیں بنتا ہے۔ تو یہ ایک مطلب کسی اٹ کوڈ بی اینی باڈیز گیس، بٹ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو اسرائیل نے اتنا ٹائم لیا ہے تو وہ اسی لیے لے رہا ہے کہ وہ کس کیلکولیشن میں ہے کہ کس طریقے سے رسپونڈ کریں۔ میرا اپنے پرسنل ذاتی ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک نیوکلیر طاقت بننے کے بہت قریب ہے۔ اچھا، یعنی اگر قریب یہ کہیں تو آپ سامنے یہ کہہ سکتے ہیں جنرل صاحب کہ اینی مومنٹ وہ اس کو اناؤنس کر سکتا ہے یا ایکسپلوڈ؟ اگر تو ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوا بھی ہے، سیزمک ایکٹیویٹی آپ نے کہا کہ نوٹس بھی کی گئی ہے۔ دوسرا سوال میرا جنرل صاحب یہ ہے کہ خبر اور آئی تھی کہ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ 10 میل اندر نیچے کہ ایون امریکہ کے پاس بھی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے ٹو پینیٹریٹ دوز بنکرز انڈر گراؤنڈ، وہاں تک وہ اس کو نقصان پہنچا سکے۔ کس حد تک یہ اطلاع درست ہے؟ دیکھیں، اس میں جو ہے امریکہ جو ہے اس وقت سول سپر پاور ہے، اور اسرائیل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانسمنٹ وہ کر چکا ہے۔ اب جب حسن نصر اللہ صاحب پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا تو اس میں 1,60,000 جو ہے اس میں پاؤنڈ کے بمز وہاں گرائے گئے تھے ان ٹوٹل۔ تو ان کے پاس جو ہے وہ ڈیزی کٹرز بام جو افغانستان میں گراتے تھے، اس قسم کے بام تو ہیں جو بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ بٹ اگر دیکھیں، اگر ایران نیوکلیر طاقت بننے کے قریب ہے، اگر اس قسم کی وہ جرات کرتے ہیں تو کسی بھی ملک نے اپنے نیوکلیر ہتھیار ایک جگہ نہیں رکھے ہوتے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی یا کریڈیبلٹی۔ تو اگر آپ اس پہ حملہ کر سکتے ہیں اور ان کا اگر ایک ہتھیار بھی آپ کے اوپر پہنچ گیا تو وہ اس قسم کی ان کی جیت ہو جاتی ہے، اور وہ بہت سخت آپ کو ڈیمیج آپ پہ انفلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ تو بہت بڑی خبر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے، اگر جنرل صاحب اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے تو وہاں خطے میں امریکہ کی بھی موجودگی ہے وہاں پر، ادھر روس اور چین نے جو ہے وہ مشترکہ فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں، تو کیا چین اور روس بھی ایران کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں؟ جی بالکل مدد کو پہنچ سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ 3 انڈین بحری جہاز 2-3 دن ہو گئے ہیں وہ چابہار پہ انہوں نے پہنچا، وہاں انہوں نے کال کی اور وہ انہوں نے کہا جی ہم یہاں پہ ایران کے ساتھ اپنی نیوی کی بحری مشقیں کریں گے۔ تو انڈیا بھی ایک قسم کا میسج ان کو بھیج رہا ہے، بیکاز انڈیا کے بہت بڑے تیل کی سپلائی بھی یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہاں سے نکلتی ہے۔ چائنا کا جو تیل ہے وہ 90% بحرے یہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرتا ہے۔ تو چائنا اور انڈیا کی بہت بڑی سٹیکس ہیں، اور انڈیا نے اس میں انیشیٹو لیتے ہوئے اپنے 3 جیسے میں نے کہا بحری جہاز بھیجے ہیں جو اس وقت ایران کی پورٹس میں موجود ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کچھ عرصے تک اپنی ٹریننگ کریں گے۔ تو انڈیا بھی انڈائریکٹلی ایک اسرائیل کو میسج بھیج رہا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ کی ڈیفنس کولیبوریشن بھی ہے، بٹ آج کل کے حالات میں اکنامکس وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ اچھا جنرل صاحب، آپ نے ایک تو یہ کہا کہ انڈیا بھی شاید اسرائیل کی جو ہے وہ مدد نہ کرے، اور دوسری بات ایک اور ہمارے ماہر کہہ رہے تھے، میں چاہتا ہوں آپ ری انفورس ہو جائے، وہ یہ کہ ان کیس اگر آپ جو سٹیکس ہیں ایران کے ختم کر دیتے ہیں بائی خدا نخواستہ اس کے نیوکلیئرز کو ڈسٹرائے کر کے، تو جو اس کے پاس کنونشنل ویپنز ہیں پھر تو نہ تل ابیب بچے گا اور نہ ہی قطر بچے گا اور نہ ہی بحرین، کیونکہ جو ان کے سفیر ہیں انڈیا میں، انہوں نے ایک اس کو پالکی شرما کو انٹرویو میں کہا ہے کہ پھر ہر جگہ جہاں امریکن ایسٹ ہیں ہم ہٹ کر دیں گے۔ دیکھیں وہ پھر یہ بہت بڑا خطرہ مول لیں گے۔ اب دیکھیں آپ اگر ذرا سوچیں کوللی تو غزہ کی سٹرپ کا میں سائز دیکھ رہا تھا، وہ 6 کلومیٹر بائی 41 کلومیٹر ہے۔ ٹوٹل ایریا 6 کلومیٹر بائی 41 کلومیٹر کا ہے، سال سے اوپر ہو گیا ہے۔ اسرائیل ابھی اس کو مکمل طور پہ اس پہ قبضہ نہیں کر سکا اور نہ اس کو ڈسٹرائے کر سکا ہے۔ ٹھیک ہے 41-42 ہزار وہاں ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور آلموسٹ جو 2 ملین کی آبادی ہے وہ ساری کی ساری ڈسپلیس ہو گئی ہے، بٹ ابھی تک وہ اسٹرانگ ریزسٹنس شو کر رہے ہیں، اور اسرائیل کو وہاں بھی سخت مزاحمت کا سامنا ہے، اور ساؤتھ آف لیبنان بھی ہے۔
تو کلیم تو آپ بڑے کر سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو پچھلے شو میں کہا تھا کہ اسرائیل کی ویکنس ہے کہ اس کے پاس اتنی مین پاور، اتنی بڑی ملٹری نہیں ہے کہ وہ کسی گراؤنڈ اوفینسو میں کر سکے. تو یہ سب چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں، اور اسٹیٹ آف ہرمز کو امریکہ بھی نہیں چاہے گا، اس کے اپنے وہاں جہاز ہیں، اس کی اپنی وہاں انٹرسٹ ہے کہ وہ کسی طریقے سے ڈسٹربڈ ہو. تو یہی چیلنج ان کو درپیش ہے جس کے لیے انہوں نے ہفتے سے اوپر لے لیا ہے، اور ابھی تک کوئی کسی قسم کا کاؤنٹر حملہ ایران پہ نہیں کیا. جلال صاحب ایک بڑا اہم سوال، ایک تو انڈین کے میڈیا پہ ہمیں زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ عجیب دے آر ریٹ مانگرنگ. ایک وہ JF-17 کی بات کریں، اور JF-17 کے حوالے سے انٹرنیشنلی میں نے وی لاگ دیکھے ہیں کہ اس جہاز سے بڑا خوف ہے. اس جہاز کی نمبر 1 کیا کیپیبلٹی ہے؟ ہیز دیر بن ایک ریکویسٹ پلیس کی گئی ہے؟ ایسی کوئی خبر ہے جو اب تک ہم تک نہیں پہنچی، میں شاید آپ کے علم میں ہو. اور یہ JF-17 کی کیپیبلٹی کیا ہے؟ کس حد تک یہ ماڈرن ہے اور کتنی ڈیوسٹیشن کر سکتا ہے؟ اگر دیکھیں JF-17 پاکستان کا فخر ہے، اور آپ نے 23 مارچ کی پریڈ میں اس کی کیپیبلٹی F-16 کے ساتھ دیکھی ہوگی. کسی بھی طرح سے یہ F-16 سے کم طیارہ نہیں ہے، اور اس کی لاگت کیونکہ ہم نے خود بنایا ہے وہ F-16 سے بھی آدھی سے بھی کم آتی ہے. تو جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے یہ ہمارا فخر ہے، اور کسی قسم کی بیرونی جارحیت کو یہ منہ شگن اور جندان شکن جواب دینے کے لیے ہمارے پاس ہے. تو اس نے اپنی کریڈیبلٹی دیکھیں پروف کی. پلوامہ میں انہوں نے ہمیں SU-30 کے ساتھ اٹیک کیا، اور ہمارے JF-17 نے اس کو ہوا میں اس کو تباہ کر دیا. تو یہ پاکستان کے لیے کریڈیبل ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، میں نے ایسی کوئی فارمل نیوز نہیں سنی. اسپیکولیشن ضرور ہے، لیکن اگر وہ ہم سے لیتے ہیں یا چائنا یا روس سے بھی لیتے ہیں تو اس چیز کو لینا اور چیز ہوتا ہے، اس کو ماسٹر کرنا، اس کو فلی اس پہ گرپ حاصل کرنا، اور اس کو اپنے دفاعی میکینزم میں انٹیگریٹ کرنا، اس پہ ٹائم لگتا ہے. اچھا جلال صاحب، یہ جو غوری میزائل کا بھی ذکر ہو رہا ہے بار بار جی کی غوری، یہ غوری کتنا بڑا ہے؟ یا ہمارے پاس جو آرسنلز ہیں اپنے دفاع کے لیے نیچرلی ہم نے تو ڈیٹرنس کے لیے بنا رکھے ہیں، تو ان میں ان کی کیپیبلٹی اور ان کی مار کہاں تک ہے؟ دیکھیں ہم نے جو اپنے ہتھیار بنائے ہیں یہ ہم نے ہمارے انڈیجنس بنے ہوئے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ یہ انہوں نے کسی قسم کی پولیفریشن اس پہ نہیں ہوئی، اور پاکستانیوں نے اپنی یہ قابلیت اور اپنی ہمت اور اپنی ٹیکنالوجی سے بنائے ہیں. اور ہم نے ان کی مار ایسی رکھی ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں، ایک تو ہمارا دشمن نیبر ہے ہمارا انڈیا، اس کا کوئی بھی حصہ ہمارے میزائلوں کی حد سے باہر نہیں ہے. اور دنیا میں اگر کوئی اور ایسا ممالک ہے جو پاکستان کے خلاف کوئی برے عزائم رکھتا ہے تو ہم وہاں تک بھی پہنچ سکتے ہیں. اچھا جلال صاحب ایک انٹرنیشنل سوال، جی میاں صاحب آپ پوچھئے پلیز. جنرل صاحب، اسرائیل تو ہمارے خلاف جو ہے وہ برے عزائم رکھتا ہے اور ہمارا دشمن بھی ہے. اگر اسرائیل ایران پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ہم پر بھی پڑیں گے، ہم ہمسایہ ہیں ایران کے. تو پاکستان کو کیا پھر اس وقت کیسا کردار ادا کرنا چاہیے، کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمیں تو ایک آپ دنیا میں رہتے ہوئے جو انٹرنیشنل سسٹم ہے، جیسے یونائٹڈ نیشن ہے، OIC ہے مسلم ممالک کی، ان کے ساتھ مل کے ہمیں چلنا چاہیے. اور پاکستان دیکھیں اس وقت دوبارہ اکنامکلی ٹیک آف کر رہا ہے. اس وقت سعودی ڈیلیگیشن ہمارے پاس آیا ہوا ہے، یہ بہت بڑا ڈیلیگیشن ہے، ان کا بہت بڑا مینڈیٹ ہے. اور سعودی عربیہ کے جو انویسٹمنٹ کے منسٹر ہیں رائل ہائنس، وہ پاکستان میں موجود ہیں، اور انہوں نے 2 سے 7-8 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہم سے بات چیت کر رہے ہیں. ہماری ریمیٹنس بڑھ رہی ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ہماری IT کی ایکسپورٹ اسپیشلی بڑھ گئی ہے، ہماری اسٹاک ایکسچینج بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. سارے اکنامک انڈیکیٹر الحمدللہ اس وقت پازیٹیوز ہیں. ہمیں کسی ایسی چیز میں انوالو نہیں ہونا چاہیے جس سے پاکستان کی انٹرسٹ کمپرومائز ہو. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ ہم نے ایک اس قسم کا جواب ضرور دیا ہے، بٹ ہم اس جنگ کو پھیلانا نہیں چاہتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بیٹر سینس ول پرویل. اسرائیل ایک فیس سیونگ ضرور کرے گا، اور انشاءاللہ دنیا کسی بڑے حادثے سے دوچار نہیں ہوگی. اچھا جلال صاحب، ایک اور بھی بات آ رہی ہے کہ نیٹو کے ممالک میں اسرائیل کے اور نتان یاہو کے ایشو پہ اندر بڑی چشمک اور بڑی اندر لیدے ہو رہی ہے، بڑی بحث ہو رہی ہے، کیونکہ نتان یاہو صاحب بھی الیکٹرل موت بن سکتے ہیں کسی بھی یورپی ملک کے لیے. تو اس حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ کیا یہ الائنس اس ایشو پہ انٹیکٹ رہ سکے گا؟ میں نے جی اس میں اسرائیل کے اندر سے میں نے خبریں یہ سنی ہیں اور پڑھی ہیں میں نے میڈیا کے اوپر کہ بڑی سخت کرٹیسزم ہے ان کے اوپر کہ ایک تو نیتن یاہو کی گورنمنٹ مکمل طور پہ فیل ہو گئی جب ان پہ 7 اکتوبر کا اٹیک ہوا.
اس کے بعد انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے اس جنگ کو بہت بڑھایا ہے، اور اسرائیلی یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے نتن یاہو کی پالیسی کی وجہ سے پورا اسرائیل نے جتنے بھی اس کے دشمن ہو سکتے تھے ممکنہ سب کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ تو میرا اپنا خیال میں اگر نتن یاہو صاحب کو ہٹا دیا جائے تو ایک بیٹر سینس ول پریویل، اور پوری جو اس قسم کے خطرات منڈلا رہے ہیں اسپیشلی مڈل ایسٹ اور دنیا میں، وہ بہت کم ہو جائیں گے۔ لیکن سر جو اسرائیل ہے وہ جس طرح جارحیت کرتا پھر رہا ہے، جنرل صاحب جس طرح اسرائیل جارحیت کرتا پھر رہا ہے، پہلے اس نے غزہ تباہ کیا، اب لبنان کی طرف بڑھ رہا ہے، امریکہ کب تک اس کی مدد کرے گا سر؟ اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری مسلم ورلڈ ہے، اگر اس کا مالیاتی ناکہ بندی کر دی جائے اسرائیل کی تو اسرائیل کو لگام ڈالی جا سکتی ہے؟ اور آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اسرائیل کا سر؟ دیکھیں وہ جب تک ان کو امریکہ کی سپورٹ ہے، اسرائیل جو ہے اسی طریقے سے لوگوں کو آنکھیں دکھاتا رہے گا اور اپنی وہ جو ہے اگریسو ڈیزائنز کو جاری رکھ سکتا ہے۔ اگر آج اس کی امریکہ سپورٹ ختم کر دے تو اسرائیل اپنی جو ہے اس قسم کی عزائم کو بالکل اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو میرا خیال ہے امریکن عوام سے بھی اسپیشلی وہاں الیکشنز ہیں، اس لیے وہ تھوڑا سا اس میں وہ ذرا اس کو تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے وہ اسرائیل کو سمجھا رہے ہوں گے کہ آپ ٹھیک ہے اٹیک کر سکتے ہیں بٹ اس حد تک نہ کریں کہ اسپیشلی مڈل ایسٹ، اسٹیٹ آف ہرمز اور دنیا کسی بہت بڑے اکنامک کرائسس میں چلی جائے۔ جنرل صاحب ذرا ہمسائے کی طرف آتے ہیں، ایک بہت بڑی الیکٹرل شکست ہوئی ہے مودی کو مقبوضہ کشمیر میں، 26 یا 29 سیٹیں لی ہیں انہوں نے اور ادھر 46 یا اتنی ہیں، بہت بڑا فرق ہے، اور انہوں نے ان کا الیکٹرل وعدہ بھی یہ تھا کہ 370 اور جو دیگر سٹیٹس جو ہیں وہ جو سکریپ کیے تھے مودی نے وہ ان کو بحال کر دیں گے، تو کیا یہ ہو پائے گا اور آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے کشمیریوں کو وہ اپنا آئین میں جو ان کی حیثیت تھی بحال ہو سکے گی انڈیا میں؟ دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انڈین نیشنل کانگریس نے بڑا کلیئر وعدہ کیا تھا، اور راہل گاندھی کے میں نے خود سٹیٹمنٹ پڑھی تھی کہ اگر نیشنل کانفرنس جو ہے اگر وہ جیت جاتی ہے اور ہماری پارٹی کے ساتھ ان کا الائنس ہے تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ آرٹیکل 370 اور 35A کو ہم ایبالش کر دیں گے اور دوبارہ اس کی اوریجنل حالت میں اس کو لے آئیں گے۔ اب نیشنل کانفرنس جیت چکی ہے، اور دیکھیں یہ جیتی کیسے ہے، اب انہوں نے سارے انڈیا میں الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے، اور اس سے پہلے کشمیر میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی رہی ہے، اور اس دفعہ انہوں نے وہاں جو ہوتا ہے پرچی سسٹم کے تحت اور یہ جو ووٹر سلپ ہوتی ہے اس کے تحت الیکشن کروائے تھے، جموں کی سیٹیں بڑھائی تھیں اور ویلی کی سیٹیں کم کی تھی، لیکن لوگوں کا اتنی زیادہ نفرت تھی مودی کے خلاف کہ انہوں نے اوور ویلیملی نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیے، اور اب یہ دیکھنا ہوگا، میری اپنے خیال ہے کہ بہت بڑا پریشر ہوگا انڈین نیشنل کانگریس پہ، اور نیشنل کانفرنس جو جیتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ انہیں کہیں کہ اس کو آرٹیکل 370 اور 35A کو اس کی اوریجنل حالت میں لایا جائے۔ جنرل صاحب It's always a great pleasure to have you on the enlightening us. ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل ریٹائرڈ جناب طارق رشید صاحب، بہت شکریہ آپ کا ناظرین۔ یہ تھی وہ دنیا اور ارد گرد کی ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہیں، یہ تھا ہفتے کا آخری پروگرام، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے، تب تک اجازت۔